खूबसूरत इस्तकबालिया तकरीब के सदर जनाब चौधरी आदल साहब और इस हल्का इंतखाब से उम्मीदवार कानून साज असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार जनाब चौधरी अफसर शाह साहब, स्टेज पे तशरीफ फरमा मोहतरमा शाजिया अकबर साहिबा साबिक वजीर और मौजूदा मेंबर असम्बली और मोहतरमा इफरा शहजादी साहिबा, जनाब ज़मीर अकरम साहब, आदिल हुसैन साहब, हाजी अल्ताफ साहब, अनादिता एडवोकेट साहब, चौधरी मदर साहब कठाड़, चौधरी फाजल साहब, बाबा यूसुफ साहब, लाला जहांगीर साहब, मोहम्मद असलान साहब, चौधरी अदील साहब, अरशद महमूद गुजर साहब, लाला अफशान साहब, माजिद साहब, चौधरी सरवर साहब, जफर साहब। जी तो चाहता है सबके नाम लेके मुखातब करूं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरफ और उस तरफ बैठे हुए मेरे और खड़े मेरे नहायत ही मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शेख मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो को मानने वाले मेरे हम सफ़र साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जिस वालाना अंदाज में मेरा यहाँ इस्तकबाल किया, इसके मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ देर से आने की, क्योंकि मेरे एक अजीज़ के वालिद साहब जो मेरे अंकल लगते थे वो वफात पा गए और उनका 5 बजे जनाजा था मेरे गांव में प्राई में चौक साबर से आ गए, तो वो जनाजा में मिस नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से यहाँ ताख़ीर से पहुँचा। इस पर मैं माज़रत चाहता हूँ। साथियों, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, मुख्तसर बात करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल फोर्स है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही इस मुल्क में जितने बड़े काम हुए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क में 73 का यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आपने यहाँ पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की पूरी इस्लामी उम्मा को इकट्ठा किया। आपने कामरा हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जहाँ पाकिस्तान J-17 थंडर फाइटर जेट बना रहा है। आपने पाकिस्तान को रहती दुनिया तक, क़यामत तक दुनिया के नक्शे पे रखने के लिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। आप अंदाज़ा कर लें, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान एटमी ताकत न होता तो आज हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो नहायत ही मकरूह, घिनौने और गंदे अज़ाइम रखने वाला शख्स है, और वहाँ हिंदुस्तान में और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर मुसलमानों की ज़िंदगी उसने जीलन बनाई हुई है। अगर पाकिस्तान एटमी ताकत न होता तो वो कब का पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ता, लेकिन जब इधर देखता है तो उसके दांत खट्टे होते हैं, हो जाते हैं। उसको पता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये ऑप्शन दिया गया था कि सारी ज़िंदगी हुकूमत करो इस मुल्क पे, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इसको रोल बैक कर दो। तो शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि मैं चाहता हूँ मेरा मुल्क क़यामत तक दुनिया के नक्शे पे रहे। उसके लिए जो है वो जो सजा होगी, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। और हेनरी किसिंजर ने उसको कहा कि मिस्टर भुट्टो, आई हैव केम हियर फ्रॉम अमेरिका एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कि मैं अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से आया हूँ, एंड आई हैव अ स्पेशल मैसेज फॉर यू फ्रॉम प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, कि मैं सदर रिचर्ड निक्सन का खुसूसी पैगाम लेकर आया हूँ कि आप ये प्रोग्राम रोल बैक कर दें। ये हेनरी किसिंजर अपनी किताब में अपनी जो उसकी स्वान उम्री है, बायोग्राफी, उसमें लिखता है। वो लिखता है कि मैंने कहा अगर आपने ये प्रोग्राम रोल बैक ना किया तो अमेरिका के पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा सिवाय इसके कि आपको निशानी बना दिया जाए। That America will have no option left. If you don't roll back this nuclear program, the United States of America will have no option left but to make a horrible example of you. तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा, I am willing to face all the consequences,
but I want my country to be alive in the world forever. قیامت تک میرا ملک جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ قائم دائم رہنا چاہیے. آپ نے دیکھا بھٹو صاحب بھی اس ملک سے جا سکتے تھے, اپنی جان بچا سکتے, ان کو بھی آفر دی گئی تھی. ان کو محمد قذافی نے ضیاء اللہ کو کہا کہ انہیں میرے والے کر دو, انہیں شاہ فیصل نے کہا, حافظ الاسد نے کہا, یہ بڑے جو مسلمان لیڈر تھے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ نہیں, میرا مرنا جینا اس ملک میں ہے, میں تاریخ کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا, میں اس سے بہتر سمجھوں گا میں کسی ڈکٹیٹر کے ہاتھوں مر جاؤں. اور آج ذوالفقار علی بھٹو کے کی سوچ, اس کے افکار, اس کے نظریات آج بھی زندہ ہیں. اور 4 اپریل کو ہم سب جاتے ہیں, شاہد صاحب میں اکٹھے جاتے ہیں ان کی برسی میں, تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں جو ہے وہ سال ثواب کے لیے, بھٹو صاحب کے سال ثواب کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, قرآن خوانی کر رہے ہوتے ہیں, اور زاروں قطار رو رہے ہوتے ہیں. جبکہ دوسری طرف ضیاء اللہ کی قبر فیصل مسجد کے باہر ہے, ادھر بھی کبھی جا کر دیکھنا کیا حالت ہے اس کی. تو دوستوں اور ساتھیوں, قیادت میں یہ فرق ہے, نواز شریف پہلے بھی بات کیا تھا 10 سال کا معاہدہ کر کے, جب وہ پرویز مشرف اقتدار میں آیا وہ اپنی جان بچا کے بھاگ گیا تھا, اور اس دفعہ پھر جو ہے وہ بیماری کا بہانہ بنا کے بھاگ گیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک میں رہتے ہوئے اپنے جو ہے جمہوریت کے لیے ہمیشہ جنگ لڑی ہے. آصف زرداری 12 سال جیل میں رہے لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے, اس لیے ان کو مرد وہ کہا جاتا ہے. جبکہ دوسری طرف جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالت ہے ان کی, بیماری کا بہانہ کر کے جو ہے وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پھر آزاد کشمیر کے اندر ہمارے مخالفین کو 55 سال مسلم کانفرنس نون لیگ ملا کے تو 55 سال ان کو اقتدار میں ملتے ہیں. وہ اپنے 55 سالوں میں اس ریاست میں ایک میڈیکل کالج نہیں دے سکے, وہ 55 سالوں میں اس ریاست میں ایک یونیورسٹی نہیں دے سکے. جناب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پچھلے 5 سالوں میں, جس میں میں اپنا افسر شاہد صاحب وزیر تھے, چودھری مجید وزیر اعظم تھے, پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 یونیورسٹیاں دی اور 3 میڈیکل کالج دیے, اور پھر ایجوکیشن پیکیج دیا. یا آپ کے اندر میں افسر شاہد صاحب کتنے کالج آپ نے دیے, کتنے اسکول دیے؟ 23 اسکول, کالج کتنے؟ 5 کالج اس یہاں دیے گئے. آپ مجھے بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت 5 سال رہی, آپ کے یہاں سے جو ممبر اسمبلی بنے تھے وہ بھی 5 سال وزیر رہے, ایک پرائمری اسکول بھی دیا انہوں نے؟ یہ فرق ہے لیڈرشپ کا. اور ان کی ذہانت کا میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. وہ یہ کہ 2001 کا جب الیکشن ہے, میں بھی چھوڑ گیا, چودھری یوسف صاحب بھی چھوڑ گئے, کیونکہ ہم دونوں نے میٹرک نہیں کی ہوئی تھی. تو میٹرکولیشن کا آرڈیننس آ گیا, ہم دونوں نے قانونی جنگ لڑی لیکن ہم ہار گئے. تو میں نے چودھری امین کو اپنا امیدوار کھڑا کیا جو میرا ماموزاد بھائی ہے, اور وہ ایم ایل اے بنا, اور چودھری یوسف صاحب نے مسعود خالد صاحب کو جو ہے وہ امیدوار بنایا اپنا, اور پھر انہوں نے جب جیتے تو ان کو وزیر بنایا. تو میں کوئی 2 مہینے بعد, میں چونکہ میرا راستہ یہی ہے اسلام آباد اپنے گھر جانے کا, تو میں یہاں سے گزر رہا تھا تو چودھری منشی ادھر ڈی ایس پی ہوتے تھے, میرے وہ دوست تھے بچپن کے. تو ان کو پتا چلا میں گزرا, مجھے انہوں نے فون کیا کہ چودھری صاحب وہ مسعود خالد صاحب کے چچا فوت ہو گئے ہیں, تو آپ گزر رہے ہیں تو فاتح خوانی پڑھتے جائے. تو میں نے کہا پتہ کریں ہیں کہاں. بتانے لگے کوئی ادھر بیلوں کا تماشا ہے ڈٹا میں. تو یوسف صاحب اور وہ دونوں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مہمان خصوصی. تو میں نے کہا پھر ان کو بتائیں کہ میں جب ان کے وہاں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوچھا تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے چترو روڈ بھی خراب ہے اور دیر لگ جائے گی. تو میں چودھری آفتاب میں میرا ماموزاد بھائی ہے, اس کے گھر آتا ہوں, وہاں چائے پیے اور فاتحہ پڑھ لے. میں وہاں گیا اور چودھری یوسف صاحب بھی آ گئے, اور میرے ساتھ کچھ لوگ تھے, اور جو یوسف صاحب تھے اور مسعود خالد صاحب تھے اور چودھری آفتاب تھے. تو فاتحہ پڑھنے کے بعد چائے پی رہے تھے, تو مجھے مسعود خالد صاحب نے آفتاب صاحب نے مجھ پہ سوال کیا. کہتے ہیں چودھری صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ اس دفعہ ایم ایل اے نہیں بن سکے تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں ایم ایل اے نہیں بن سکا لیکن میں بن گیا ہوں, چونکہ میرا بھائی جو ہے ایم ایل اے بن گیا ہے, اس سے میری طاقت میں اضافہ ہوا ہے, میری سیاسی قوت میں. اور اب میں جہاں
پہلے میں ہر غمی خوشی میں اسلام آباد سے آتا تھا اور ایک دن میں جو ہے وہ صبح آتا تھا شام کو جاتا تھا. اب ہفتے بعد آتا ہوں. جہاں جہاں کوئی فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے, کوئی شادی بیاہ میں جانا ہوتا ہے, یہ بتا دیتا ہے, میں ہفتے بعد آ کے سارا کٹھے کرتا ہوں. تو چودھری مسعود خان صاحب بولے نا, چودھری صاحب مجھے بھی بڑا فائدہ ہو گیا, میں بھی جتنا جانا چاہیے اس طرح بھیجوں گا. میں جتنا نہ جانا چاہیے اس سے بھیجوں گا. چودھری صاحب اتنے شرمندہ ہوئے, پریشان ہوئے. چودھری صاحب نے میں پڑوسی سے ہوتا ہے اسلام آباد, کٹھے جی نے شام واک کرے ہونے سن. تو چودھری صاحب یہاں نے تو اندازہ کیتا بھائیوں کتنی سوچ مالک لہذا سے انہیں ایم ایل اے بنایا. پھر وہ بنی ہے وزیر شہری دفاع. شہری دفاع نے وزیر بنے نا, شہری دفاع نے کوئی 150 ملازم ہے پورے آزاد کشمیر جی. تو وہ انگلینڈ گئے تو انہوں نے بندے پوچھا چودھری صاحب تجھے کہڑی وزارت ہے؟ انہوں نے کہا میں وزیر دفاع آزاد کشمیر, میں ڈیفینس منسٹر آزاد کشمیر. تو باقی افسر شاہد صاحب نے جو سیاسی کردار ہے وہ سارے سامنے ایک بڑا بیدار ماضی ہے. اسٹیٹ فارورڈ آدمی, بہادر آدمی اور منتقم مزاج نہیں ہے, اور ہمیشہ انہوں نے اپنے ساتھیوں واسطے جدوجہد کی ہے. میں آج جتنے سارے دوست پاکستان چودھری عادل صاحب سمیت جتنے دوست مارکسٹری ہے اس ویلے, جتنے دوست پاکستان پیس پارٹی شامل ہوئے, میں انہوں نے دل دیا گہرائیوں تو شہیدان اس قافلے شمولیت پر خوش آمدید آخنا اور انہیں یقین دلانا کہ جڑیاں امیدوں منگاں توقعات لے کے اور سارے قافلے شامل ہوئے انہیں کدے مایوس نہیں کیتا جاننا. میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ 25 جولائی کو ایک پرچی آپ کو ملے گی جس پہ کوئی دہلا خرچ نہیں ہوتا. ایک دہلا کوڑے خرچ ہونا اس پر 5 سالوں بعد تحتری پرچی رسی اس پر اس میں مور مارنی ہے. اور میں ایک ایم ایل اے نے اس کو منتخب کر لگے چودھری افسر شاید مکی بھی میں سمجھا اس کو منتخب کر سو, میں وہ چودھری افسر شاید اگلے 5 سال سونے حقوق کی چوکیداری کر سکیں. انشاءاللہ 25 جولائی کو جو سورج طلوع ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی کی نوید لے کے طلوع ہوگا. آپ نے مسلم لیگ نون کے 5 سال دیکھ لیے. جو افسر شاہد صاحب نے یہ بائی پاس بنایا, یہ جو سے جو ہے وہ جا کے بن سبیلا ملتا ہے, انہوں نے یہ سڑک بنائی پلاک سے لے کے جو ہے وہ دانگلی تک, یہ سارے منصوبے ہمارے دور حکومت کے ہیں. یہ ان کی جو اپروول کی ڈیٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں. آپ مجھے بتائیں, پھر انہوں نے 50 کلومیٹر لنک روڈ دی یہاں کے, 5 کالج دیے, 20-22 ادارے دیے, اسکول دیے, مڈل اسکول, ہائی اسکول. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان 5 سالوں میں بھی کوئی نظر آیا آپ کو فرق ہے قیادت کا؟ پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ پروگریسو سوچ رکھتی ہے. پیپلز پارٹی کے ہر ادوار حکومت میں بڑے کام ہوئے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا اور آج ہر گھر خرید کرانے میں 5,000 روپیہ جو ہے وہ ان کی مالی معاونت کے لیے ملتا ہے. تو میں پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے, پی ٹی آئی لیڈر صاحب وزیر اعظم یہ جلے اپوزیشن سن یہ آنے سن میں جلے بجلی مہنگی ہونی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم چور بیٹھے ہیں. پیپلز پارٹی نے دور چ بجلی 4 روپے یونٹ سی, ہوں ہوگی 28 روپے یونٹ. دسو چور کون ہے پھر؟ دسو چور کون ہے پھر؟ پیپلز پارٹی نے دور حکومت آٹا سے 20 روپے کلو, ہوں ہو گیا 85 روپے کلو. پیپلز پارٹی نے دور حکومت چینی سی 5 روپے کلو, ہوں ہو گیا 110 روپے کلو. دالاں سبزیاں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. یہ فرق ہے پیپلز پارٹی نے حکومتانا. پیپلز پارٹی نے حکومت کے دوران آزاد کشمیر نے سارے ملازمہ نے تنخواہ دوگنی کی, پینشن جو ہے وہ 150% زیادہ کی گئی. یہ دسو اس کے بعد 5 سال نون لیگ نے حکومت رہی ہے, کوئی تنخواہ بتائیے ہوں بتائیے نا کوئی. یہ فرق ہے لیڈرشپ میں. پیپلز پارٹی ہی ملک پاکستان کی بقا کی ضامن ہے. پیپلز پارٹی ہی کشمیر کی آزادی کی ضامن ہے اور چاروں صوبوں کے اتحاد کی ضامن ہے. نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم کیا, آرٹیکل 370-35A کو ایبروگیٹ کیا. تو عمران خان آئے ہماری اسمبلی میں, تو میں نے اٹھ کے تقریر کی, تو میں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب ہندوستان نے
اقوام متحدہ کی قراردادوں کو اپنے پاؤں تلے رونگ کر جو ہے وہ اس کی پرواہ کیے بغیر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے حقوق چھین لیے ہیں. اور آپ اس وقت تک آپ کی طرف سے جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ جب ٹرمپ سے ملے تو وہاں آپ سودا کرائیں، تو آپ کی طرف سے کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی. تو جب انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے کہا جی کہ میں کشمیریوں کا سفیر بن کر پوری دنیا میں جاؤں گا. جناب ہندوستان کا وزیر خارجہ جے شنکر 62 کنٹریز 62 ممالک میں گیا ہے، جاریت کر کے جبر کر کے کشمیریوں کے حقوق سلب کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پاؤں تلے رون کے 62 ممالک میں گیا. ہمارا وزیر اعظم کہیں نہیں گیا. وزیر خارجہ جو ہمارے بھی وزیر خارجہ رہے پیپلز پارٹی کے دور میں شاہ محمود قریشی صرف 2 ممالک میں گئے، چائنا گئے اور جنیوا میں گئے، سوئٹزرلینڈ. آپ اندازہ کر لیں. اور آج 702 دن ہو گئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن لگے ہوئے. چاہیے تو یہ تھا کہ عمران خان کشمیریوں کی آواز بنتے، وہ وزیر اعظم ہیں، کشمیری پاکستان کو اپنی منزل سمجھتے ہیں. آج بھی جب شہید ہوتے ہیں ہندوستان کی 9 لاکھ فوج کے سامنے سینہ سپر ہو کے جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں. اور جب انہیں گولی مار کے شہید کیا جاتا ہے تو ان کو جو ہے وہ پاکستان کے قومی پرچم میں دفنایا جاتا ہے. عمران خان نے جو سودا کیا وہ اس سودے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ریاست میں ایک کٹ پتلی حکومت جو ہے ریموٹ کنٹرول حکومت بنانا چاہتے ہیں. ان کے وزراء جو ہیں وہ اپنے لاؤ لشکر لے کر ہر حلقے میں جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں الیکشن کمیشن کو بھی، پھر کہتے ہیں کہ 1 ووٹ کی جو لیڈ دے گا اس کو 1 کروڑ روپے کے فنڈز ملیں گے. کہاں ہے الیکشن کمیشن؟ کیوں نہیں لیتے ایکشن اس کے خلاف؟ لیکن کشمیر جو ہے اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس کے لیے اس کو پولیٹیسائز کیا، ہر دوارے حکومت میں پولیٹیسائز کیا اور انٹرنیشنلائز کیا. انشاءاللہ کشمیر پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے اور جناب بلاول بھٹو زرداری کے ہوتے ہوئے کشمیر پہ کوئی سودے بازی نہیں ہونے دی جائے گی. میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کی پرچی کا حق جو ہے وہ صحیح امیدوار کے حق میں کریں. 25 جولائی کو آپ نے پیپلز پارٹی کے انتخابی نشان تیر پہ مور ثبت کر کے چودھری افسر شاہد کو کامیاب کرنا ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جہاں آپ کے پسینے کا قطرہ ہوگا چودھری افسر شاہد اور چودھری یاسین کا خون آپ کے لیے حاضر ہوگا. اب میں نعرہ لگاؤں گا، آپ نے اس کا جواب دیا. میں کہوں گا تیر پہ موریں آپ کے ٹھکا ٹھک، تیر پہ موریں، تیر پہ موریں، تیر پہ موریں، تیر پہ موریں. ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.